अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि पिछले कुछ अरसे में ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद, ख़वातीन के कत्ल और उनकी लाशें फेंकने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां ख़वातीन ने खुद अपने बच्चों या शोहर को कत्ल कर दिया। ये रुझान इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में ख़ानदानी निज़ाम की जड़ें हिल चुकी हैं। वो माँ जिसके कदमों तले जन्नत है, आज वही माँ अपने ही लखते जिगर के टुकड़ों का गला घोंट देती है। और अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली मजबूरी खुदकुशियों में तकरीबन 48% शादीशुदा ख़वातीन हैं, जबकि माओं के हाथों बच्चों के कत्ल के 63% वाक़यात सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन हालिया रुझान इससे भी ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि अब ये सिर्फ घरेलू तशद्दुद से तंग आकर की गई खुदकुशियाँ नहीं रही, बल्कि एक मुजरमाना रंग अख्तियार कर चुकी हैं। लाहौर का इचरा बाज़ार, फैसलाबाद और रावी के किनारे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जहां माओ ने दूसरी शादी की खातिर अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हत्ता कि ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए जहां बीवी ने शोहर को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। तहकीकात के मुताबिक 34% ऐसे केसेस के पीछे दूसरी शादी की ख्वाहिश कार फरमा थी। आखिर माएँ और बीवियाँ इस हद तक सफाक कैसे हो गई? क्या ये मुआशरती दबाव है, घरेलू हालात है, या फिर इखलाकी इक़दार का मुकम्मल खात्मा? सबसे पहले हम चलते हैं एक ऐसे केस की तरफ जो पंजाब के शहर बूरेवाला ज़िला वहाड़ी में पेश आया। इस वाक़े में शोहर दूसरी शादी करने के लिए अपनी बीवी को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है। वो बीवी जो दूसरी शादी की इजाज़त देने को तैयार नहीं थी, अब उसके साथ रहने को भी तैयार नहीं। आइए सुनते हैं इस वाक़े के चश्मदीद गवाह और मुतासरा बच्ची के मामू। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि सिर्फ लाहौर शहर ही नहीं, पूरे पंजाब में ख़वातीन के हवाले से हीनियस क्राइम के बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ख़वातीन जो हैं वो तशद्दुद का निशाना भी बनती हैं। उनको घरेलू नाचाकी की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर कुछ कत्ल की वारदातें भी होती हैं और बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात ऐसे भी रूनुमा होते हैं जिसमें डायरेक्टली वो ख़वातीन भी जो है वो मुलव्विस होती हैं। बूरेवाला एक शहर है जो ज़िला वहाड़ी है, वहाँ पर भी एक ख़ातून के साथ घरेलू मामलात पर जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर उसके शोहर के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। इतना बेईमाना तशद्दुद उस पर किया जाता है कि उसकी जो है वो हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हो जाती है और उस हालत की वजह से उसको अस्पताल में भी रखा जाता है। फिर पुलिस उसका मेडिकल भी करवाती है और मेडिकल में उसके बहुत सारे जिस्मानी जो है वो अज़ा वो मुतासिर भी होते हैं। और हमारे पास ये भाई जो ख़ातून है मुतासरा, उसके मामू हैं, लाहौर आते हैं और लाहौर आके इस बात का करते हैं कि हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा। बूरेवाला वहाड़ी जो है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने यकीनन FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन मुलज़िम जो है वो अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ। उसके बारे में ये बताते हैं कि उसने अंतरिम बेल कराई है, अबूरी ज़मानत करवाई है। किसी भी शख्स ने जब अबूरी ज़मानत की होती है तो यकीनन पुलिस उसे गिरफ़्तार करने नहीं कर सकती है और जब तक उसकी बेल कैंसिल नहीं हो जाती है। मुकामी अदालत से उसकी बेल जो है वो कैंसिल हो जाती है। फिर वो ये बताते हैं कि हाई कोर्ट से उसने अबूरी ज़मानत कराई हुई है और पुलिस जो है वो उसकी कोशिश भी कर रही है और पुलिस यकीनन मुकदमा दर्ज किया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसमें कुछ दफ़ात जो हैं 324 की दफ़ात समेत मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ दफ़ात इजाद की गई हैं। ये वाक़या कैसे होता है और क्या वाक़या होता है, ये मुतासरा जो ख़ातून है उसकी
اس کے جو ماموں ہیں ان کی زبانی ہم آپ کو سنواتے ہیں. یہ بتائیں نا، یہ آپ کی بھانجی کتنی عمر ہے اس کی؟ یہ اس کی ہے 32 سال سر. 32 سال. 3 چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں سر. 3 بچے ہیں جی سر. اور جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بھی کوئی رشتہ دار ہے آپ کا؟ وہ بھی کزن ہے ہمارا سر. اچھا، اس کا خاتون کا کزن ہے. جی جی. اچھا، یہاں پہ یہ بہت جو ہے اس کا آپ کو دیکھیں گے جو تصویر ہے، ویسے ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی یہ دکھا رہے ہیں، بے ایمانہ تشدد ہے اور بے ہوش ہے اس وقت. جی جی جی. جب یہ تشدد کیا، یہ اسپتال میں بنائی گئی تصویر ہے؟ جی، ہمیں بتایا گیا کہ یہ اس کو میں نے مار کے پھینک دیا، آ کے لے جاؤ. ٹھیک ہے. اس کا خاتون کا کیا نام ہے؟ صوبیہ بی بی. صوبیہ بی بی. یہ آپ کی سگی بھانجی ہے؟ جی جی. بہن کی بیٹی ہے؟ جی جی. تو تقریباً 7 سال پہلے شادی ہوتی ہے اس کی؟ جی سر. اور اس کی عمر جو ہے 30-32 سال بتائی جی آپ سر. نے؟ جی سر. اور یہ اس کا شوہر کیوں اس کو تشدد کا نشانہ بنا؟ دوسری شادی کی وجہ سے سر. دوسری شادی اس نے کر رکھی ہے؟ نہیں، ابھی کی نہیں، کر رہا تھا، وہ یہ کرنے نہیں دے رہی تھی. اچھا، یہ کرنے نہیں دے رہی تھی. کیا اس سے اجازت لے رہا تھا وہ؟ اجازت کے بغیر کر رہا تھا سر. یہ اجازت نہیں دینا چاہتی تھی. اچھا، یہ نہیں دینا چاہتی تھی کہ دوسری شادی وہ کرے. جی. وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ بس اس کی چاچو کی بیٹی، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی. اچھا، مطلب اس کے ساتھ وہ خود شادی کرنا چاہتا ہے. تو یہ جی. بھی یہ اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بیوی تو ہے اس کی. جی. تو کیا رشتہ کیا ہے اس کا؟ یہ بھی کزن ہے. یہ چچا کی بیٹی ہے یہ بھی؟ ہاں جی. وہ دوسرے چچا کی بیٹی سے بھی شادی کرنا چاہ رہا ہے؟ جی. تو خاندان والوں نے بیچ میں کہا نہیں کہ ایک شادی شدہ مرد ہے تو وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، دوسری چچا کی؟ کہا ہے سر، وہ نہیں کسی کا مانتا، اس اپنی مرضی کر رہا تھا. اچھا. تو یہ سر روزوں کا واقعہ ہے. بچی کو روزہ تھا، 27 اور 28 روزے کے درمیان میں یہ ہوا ہے. تو میں اس لیے حاضر نہیں ہوا کہ ہماری بچی کو انصاف ملے. میں اسی لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی بچیاں جن کے ساتھ ظلم اور تشدد کر کے اس طرح شرعام لوگ گھوم رہے ہیں، میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ جو اس طرح تشدد کر کے شرعام پیسے کی زور سے جو گھوم رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں، عدالت سے بیل لے لیتے ہیں، ہماری بچی نہیں، کسی کی بھی بچی ہو، یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک مدعیوں کو انصاف دلایا جائے. اور جو اس طرح کسی عورت کے ساتھ، اور 3 بچے ہیں چھوٹے، اس کے ساتھ جو اس طرح تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو فوری ایکشن لیا جائے اور عمل درآمد کیا جائے اس. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ جو آپ کی بھانجی ہے اس کا واقعہ بتائیں. کیسے آپ کو اطلاع ملتی ہے؟ کیا تشدد ہوتا ہے؟ پھر مقدمہ بھی درج ہوتا ہے، FIR بھی درج ہوتی ہے؟ جی. یہ ساری تفصیل بتائیں. سر، اس نے ہمیں کال کی تھی کہ آپ کی بھانجی کو میں نے مار کے پھینک دیا ہے. اچھا. آ کے اس کو اٹھا کے لے جائیں، ابھی تھوڑی تھوڑی اس کی سانس ہے. ہم جب گئے تو یہ موقع پر گئے اس کے؟ ہاں جی، جب اس کے گھر ہم گئے یہ موقع پر بے ہوش تھی. ہم نے 15 پہ کال کی، ابھی تک 15 سے کال کے لے کر وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پولیس کے ساتھ اس نے کمپرومائز. خود وہیں پہ رہا؟ جی، خود وہیں پہ رہا ہے. جب اس نے تشدد کیا وہاں پہ تھا تب بھی پولیس نے نہیں پکڑا؟ پوری ضمانت اس نے مقدمہ درج ہونے کے بعد کرائی ہوگی؟ جی، پولیس کی رضامندی کے ساتھ اس نے عبوری ضمانت بیل لے لی ہے. ٹھیک ہے. بیل لے کے جب آپ وہاں پہ پہنچے، پہلے وہ واقعہ سنائے. تو پھر یہ وہاں پہ تھا، پولیس آئی، پولیس نے اس کو اریسٹ نہیں کیا؟ نہیں سر، پولیس نے کو یہ کیا کہتا تھا کہ اس کو کس نے تشدد کیا اس پہ؟ پولیس سر، جب ہم نے 15 پہ کال کر کے وقتی طور ہم چلے گئے، پولیس نے ہاسپٹل لے گئے؟ جی، ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل کے بعد جو ہم نے درخواست درج کروائی ہے، پرچہ کروایا ہے، تو وہاں سے پولیس ریڈ کرنے گئی ہے، وہاں سے یہ بھاگ گیا ہے. تو پولیس کو پتہ تھا یہ کہاں پہ بیٹھا ہے، ہمارے پاس پولیس نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو ملزم نے جب انگوری بیل لے لی ہے چھوٹی عدالت سے، تو پھر وہ شرعام گھومتا رہا ہے، ہمیں دھمکیاں دیتا رہا ہے. اچھا، دھمکیاں بھی دیتا؟ میں جان سے مار دوں گا اگر کارروائی کرو گے تو. پھر دوبارہ اس نے اس سیشن نے بیل ریجیکٹ کی ہے، تو پھر اس نے جناب ہائی کورٹ سے 20 دن کی بیل لے رہی ہے. ابھی تک ہی ہمیں دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اتنا تشدد اور ظلم کر کے. چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، تو اس کے باوجود ہی پیسے کے زور سے جو ہے نا، غریب آدمی کی بات نہیں چلتی، تو وہ پیسے کے زور سے اپنی بیل لے کے شرعام گھوم رہا ہے. دیکھیں، عبوری ضمانت ظاہر ہے ہر کوئی کرا سکتا ہے. اور پولیس جو ہے وہ اس کی عبوری ضمانت کینسل کروائے گی تو پھر اس کو گرفتار تو یقیناً ضرور کرے گی. یہ بتائیں کہ جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کا مدعی کون ہے؟ آپ ہیں یا کون بنتا ہے اس کا مدعی؟ اس کا مدعی جو ہے میرا بھانجا ہے، میری ہمشیرہ کا بیٹا ہے. اس کا بھائی؟ جی، مدعی وہ ہے، گواہ بیچ میں میں لکھا ہوں. اچھا، آپ گواہ بھی ہیں اس مقدمے میں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ کتنے دن پھر یہ ہاسپٹل میں رہتی ہے؟ FIR فوری درج ہو جاتی ہے؟
जी FIR फौरी दर्ज नहीं उन्होंने की, उन्होंने कहा जी मेडिकल के बाद हम FIR दर्ज करेंगे। 1 महीना तो हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है कि साई वालों ने कहा है हमारे पास रजिस्टर ख़त्म हो गए हैं जो मेडिकल काटते हैं। अच्छा, तो हमें ये जो मेडिकल है वो साहिवाल से हुआ? जी साहिवाल का भी है, बुरेवाला का भी है। ठीक है। हमें 1 महीना मेडिकल हॉस्पिटल वालों ने नहीं दिया पैसे लेकर, 1 महीने के बाद हमें मेडिकल मिला है और हमने FIR दर्ज कराई है और उसके बाद अभी तक आज़ाद घूम रहा है, अरेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो ख़वातीन के केसेस को लेके पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं उनको पूछती हैं जी। और उसको फॉलो अप उसका लेती हैं। आप मुझे ये बताएं कि अब इसकी कैसी तबीयत है, अब ये बेहतर है? अब सर पसलियाँ वगैरह जो है वो अभी तक अपनी जगह पे ठीक नहीं हुई। पसलियाँ भी टूट गई? जी सर। क्या मारता रहा उसको? जो बालों से पकड़ कर नीचे ज़मीन पे मारता रहा है, गेट के लोहे का गेट का उसके अंदर मारता रहा है और जो है ना ऊपर चढ़ के तो जो है ना इसने ऐसे गले में पटका डाल के उसने फांसी देने की भी कोशिश की, तो काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया है उसने। तो जो मेडिकल हुआ है फिर उसमें कौन सी दफ़ात लगी हैं? मेडिकल में सर 324 है, 336 है और इरादा कत्ल की दफ़ा लगी हुई है। ठीक है, 324 भी वही होती है इरादा कत्ल की जो है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे जो है तफ्तीशी जो आपका है जी ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब, थाना फतेह शाह बुरेवाला। फतेह शाह बुरेवाला। जी। तो यहाँ के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है या जो आपके तफ्तीशी हैं जी वो मदद कर रहे हैं? नहीं सर, वो मुलज़म के साथ कोऑपरेट ज़्यादा करते हैं, हमें नहीं, हमारे साथ नहीं करते। आपके साथ नहीं करते? तो किसी बड़े अफसर के पास जाना था, DSP साहब या DPO साहब वहाँ पे हैं? जी सर, हम गए, जो पहले हमारी जो वो नहीं काट रहा था पर्चा, दफ़ा वगैरह नहीं लगा रहा था, दोबारा हम DPO साहब से पेश हुए, फिर दोबारा हमारा पर्चा उसने दर्ज किया और दफ़ा वगैरह दोबारा लगाई है उसने। अच्छा, DPO साहब ने फिर उनको कहा होगा? जी सर। तो फिर दफ़ा जो है वो दफ़ात लग गई हैं? जी सर। ठीक है, आप दफ़ात से मुतमिन है जो लगी हैं? 324 लग गई, अब तो ज़ाहिर है। जी सर। अब पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा हो सकती है? जी सर। 7 साल सज़ा भी हो सकती है। जी सर। गालबन इसे कम या ज़्यादा भी ज़ाहिर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तफ्तीश कितनी उसकी मजबूत होती है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो DPO साहब हैं, आपने उनको बताया, जी। उसके बाद आपका मसला हल हो गया। जी। तो अब उसने हाई कोर्ट से बेल करवाई है। जी सर। पुलिस किसी भी मुलजिम को जब वो अबूरी ज़मानत पे उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। जितने दिन उसने लगाए हैं, जितना टाइम उसने लगाया है, अब जितने दिन की उसकी अबूरी ज़मानत है वो कैंसिल होगी तो पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। आप फिर आपका क्या खदशात है? सर जब सेशन सिविल एक फ़ैसला करके ज़मानत उसकी रिजेक्ट कर रहा है, पुलिस का काम था फौरी उसको अरेस्ट करना, पुलिस ने उसको भगा दिया। क्यों भगाया सेशन ने या सिविल कोर्ट में? जब वो आया है तफ्तीशी था वहाँ पे, तफ्तीशी ने वहाँ से उसको भगा दिया है। अब हम इसलिए मैं लाहौर आया हूँ आपके पास, इसी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ कि अब अगर हाई कोर्ट में उसका हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है तो फिर भी उसको पुलिस भगा देती है, तो क्या गरीब आदमी के लिए कानून नहीं है? गरीब आदमी के लिए इंसाफ नहीं है? बिल्कुल है, सबके लिए कानून बराबर है, इंसाफ सबके लिए एक तरह का होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं कि कोई सुलह की कोशिश भी हो रही है? सर वो हो रही है, मगर जितना उसने जिस तरह से बेदर्दी से उसने तशद्दुद किया है या बेदर्दी से उसने मारा है, सुलह के उसके चांस नहीं बनते। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, दूध पीने वाले हैं। तो अपने एक शादी की हबस की वजह से इसने इतना तशद्दुद किया है। एक ये भी नहीं, कोई भी इंसान पाकिस्तान में किसी बच्ची के साथ इस तरह करता है, उसको गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ नहीं देना चाहिए, अदालत को चाहिए रिलीफ ना दे, थाने को चाहिए रिलीफ ना दे। इस बंदे को फौरी अरेस्ट करके तो उसको जेल भेजा जाए सर। ठीक। नाज़रीन, आपने मुतासरा ख़ानदान की दास्तान सुनी उसके मामू की ज़ुबानी। जैसा कि हम पहले जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो पहले कभी सुनने को नहीं मिलते थे। मजांग के इलाके में एक शख्स ने 3 अफराद को कत्ल करने के बाद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उसी तरह इचरा में खातून ने अपनी पसंद की शादी करने की गर्ज से अपने ही 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। ये वाक़या ना सिर्फ दिल दहला देने वाला था बल्कि ये सवाल भी उठाते हैं कि आखिर ऐसे वाक़यात में क्यों और कैसे इजाफा हो रहा है। इस रुझान को समझने के लिए ज़रूरी है
کہ ہم ان لوگوں کی بات سنیں جو ایسے واقعات کو رپورٹ کرتے ہیں اور معاشرتی پس منظر کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ایک سینئر صحافی کی زبانی۔ پنجاب میں یہ جو اگر آپ پنجاب، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ ایک بہت ہی الارمنگ ایشو ہے، بہت ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اور جس طرح سے ہم ان دنوں میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جو مختلف قسم کے کرائم جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اغوا ہو جاتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، یا جسے کہہ لیں کہ قتل ہو جاتا ہے، یا بلیک میلنگ ہوتی ہے، ایون اب جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو یہ سائبر کرائم کے حوالے سے جو مختلف قسم کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، یہ بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ اور پنجاب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ اس لیے بھی زیادہ سینسٹیو ہے کہ ہمارے یہاں پہ پنجاب میں جو چیف منسٹر ہیں وہ خود ایک خاتون ہیں، اور بڑی وائبرنٹ خاتون ہیں، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا بھی، ایک دفعہ نہیں کہا، بار بار وہ یہ بات کہتی ہیں کہ خواتین اور بچے جو ہیں وہ میری حکومت کی ریڈ لائن ہے، کہ ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور ہونا چاہیے بھی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں مذہبی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، قانونی لحاظ سے بھی، تو خواتین کی رسپیکٹ اور آنر کو انشور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو بات ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو سچویشن ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ بڑی پریشان کن ہے، وہ بڑی تشویشناک ہے۔ اس پریشانی اور تشویش کو ایز سون ایز پاسبل ریزالو کیا جانا چاہیے۔ جب ہم ایک سیوک لائف میں زندگی گزارتے ہیں، ایک سوسائٹی میں یا سماجی زندگی جو ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی کرائم یا کوئی بھی جرم جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم 100% یا ٹوٹلی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کم ہی کرنا ہوتا ہے۔ انسان ہے، ان سے غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں ہوتی ہیں، غفلت بھی ہوتی ہے، مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کانشیسلی اپنی سیوک سینس کو بہتر کریں تاکہ مسائل اور جرائم جو ان سے ہیں ان کی شرح میں اور ان کی شدت میں کمی آئے۔ اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں، بچوں کے حوالے سے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ حکومت اپنے طور پر کام کر رہی ہے، لیکن حکومت کو خاص طور پر اس حوالے سے اویئرنیس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ کس طرح سے ان مسائل کو دور کرنا ہے، ان کو حل کرنا ہے۔ آئے روز بہت ساری خبریں رپورٹ ہوتی ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رپورٹ ہوتی ہیں نا چیزیں، ہینیس کرائم رپورٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جرائم جو ان سے ہیں، جو ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ تو ریفلیکٹ بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ خواتین سفر کرتی ہیں صبح سے شام تک، سفر کے دوران انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہی بہت بڑی مشکل ہے کہ اگر انہیں ٹریولنگ میں ایک جو فیسلٹی ہے، ایک سہولت جو ہے ان کو ٹریول کرنے کی، اس میں اگر مشکل پیش آتی ہے تو یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے۔ ہماری بہت ساری خواتین جو سی ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ڈومیسٹک لائف کے علاوہ پروفیشنلی مختلف جگہوں پر جاب کرتی ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، اسکولز میں ہیں، مختلف اداروں میں وہ کام کر رہی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، دیگر جگہوں کے اوپر بھی ہیں۔ انہیں اپنے اس پروفیشنل انوائرمنٹ میں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، کس قسم کے تھریٹس ہیں۔ محض وہ نہیں کہ آپ فزیکلی ٹارچر کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہیں ایموشنلی، انہیں سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، انہیں اپنے ورکنگ پلیس میں انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، انہیں جو ایک صنفی امتیاز ہے اس لحاظ سے، اس میں جو مشکلات ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہماری سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ حالات واقعتاً ہمارے یہاں پہ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے نا، تو چیزیں ریزالو ہونے کی بجائے چیزیں کمپلیکس ہوتی ہوئی زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہر ادارے کو، ادھر دیٹ از فرام آپ کہہ لیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یا ہماری کورٹس ہیں، یا ہماری حکومتیں ہیں، یا ہماری انتظامیہ ہے، انہیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا اہم اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ ہر جو ایک سوسائٹی ہے نا، اس کے اپنے نارمز ہیں، اس کی اپنی موریلٹی ہے، اس کے اپنی ٹریڈیشنز ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ہی اگر گرو کرے تو زیادہ بہتر ریفلیکشن دے سکتی ہے۔ اگر ہم اپنا مقابلہ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، یا ویسٹرن سوسائٹیز کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح کی دوڑ میں اگر ہم شامل ہو جائیں، تو ہم وہی والی بات ہے کہ وہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، اس میں چلا جائے گا۔ اب یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ سوسائٹی بیس ہی ایک فیملی یونٹ پر کرتی ہے، خاندانی نظام پر کرتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم ایک ترقی کے آپ کہہ لیں کہ دھارے میں جا رہے ہیں نا،
اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ ہماری فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، فیملی کا نظام جو ان سے ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اویئرنیس بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس اویئرنیس کو مینیج کرنے کی جو تربیت ہے یا اس حوالے سے جو ایک جسے کہہ لیں کہ ہمارا شعور اس کی جو بہتری ہے اس کی سپیڈ بہت ہی کم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ گہرے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی کئی دیر سے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یکدم کوئی 10-20 ہزار واٹ کا بلب جو سا اس کو جلا دیا جائے تو آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، بندہ پھر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے۔ اس طرح کی سوسائٹی کے ہمارے حالات ہیں۔ سوشل میڈیا آ گیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان سے جو فلو ہے انفارمیشن کا وہ ہر ہاتھ میں پہنچ رہے ہیں، ہر آنکھ تک پہنچ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ اور آنکھ اس فلو کو مینیج کرنے کے حوالے سے اتنی میچور اور تربیت یافتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں، 10-20 سال پہلے جو فیملی کورٹس ہیں وہاں پر فیملی کا جو میاں بیوی کے درمیان جو ایک طلاق کی جو شرح تھی وہ پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق اپنی تربیت کو اور اپنی مینٹل میچورنیس کو اس طرح سے انہینس نہیں کر پائے، نہ کرنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتی ہیں، پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک اور جو بات کہی جاتی ہے نا، جو ادھورا علم ہوتا ہے، نیم ملا جو ہوتا ہے وہ ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جسے کہہ لیں کہ آدھا ادھورا علم، آدھی ادھوری انفارمیشن، یہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ اور دوسری بات جو ان سی وہ یہ ہے کہ اسی آپ کہہ لیں کہ یہ جو فلو آف انفارمیشن ہے تھرو سوشل میڈیا، یہ چیزوں کو ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے عجیب و غریب آپ کرائم کی آپ دیکھ لیں اٹھا کر، جتنے بھی سیویئر قسم کے کرائمز ہیں ان میں پتہ چلے گا کہ مور دین 90% جو اس میں انوالومنٹ ہے وہ آپ کے گیجٹ کی ہے۔ ایک لڑکی کا فون کے اوپر فیس بک کے ذریعے سے کسی مرد کے ساتھ رابطہ ہو گیا، یا کسی مرد کا کسی خاتون کے ساتھ رابطہ ہو گیا، اب وہ میرڈ ہے یا وہ کسی گھر کی بچی ہے یا جو بھی معاملات ہیں، وہ ایک ایسا فلو ہے جو کہ پھر کرائم کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ایسے کرائم دیکھنے کو ملتے ہیں جو کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک ماں اپنے بچے کو مار دیتی، کبھی سوچا تھا؟ یا بیٹی اپنے ماں باپ کو مار دے، یہ کبھی سوچا تھا؟ ایسے کرائم جون سے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی فلو آف انفارمیشن ہے۔ ضرورت ہے کہ سوسائٹی میں انفارمیشن کا جو سکیل ہے اس کو تربیت کے ساتھ جوڑ کر تھوڑا اپ گریڈ کیا جائے، اور یہ کام حکومت ہی بہترین طریقے سے کر سکتی ہے۔ آپ کے ذرائع ابلاغ کو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ میں قول بتاتا ہوں حضرت عمر کا، انہوں نے کہا کہ میری سلطنت میں اور میری رایا جو ہے اس میں نہیں چاہتا کہ میری رایا کی دعا اللہ تک پہنچے، میں ہوں ان کا ذمہ دار، مجھے ان کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ آپ کی سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ انفارمیشن کا فلڈ ہے، آپ کو مینٹلی اٹریکٹ کرتا ہے، دوسری طرف میجورٹی آف پیپل آر سفرنگ بیڈلی سفرنگ ود اکانومی۔ ان کی جو اکانومی ہے وہ اتنی جسے کہہ لیں کہ پست ہے، معاشی مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ان میں سے کیسے نکلیں۔ یہ مسائل ہی کرائم کی وجہ بنتے ہیں، معیشت ہمیشہ کرائم کی وجہ بنتی ہے۔ بڑا معروف ایک شعر ہے غالباً بلے شاہ کا، وہ کہتے ہیں کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں ٹک، جے نہ ہوئے ٹک تے 5 جاندے مک۔ یہ آپ کی بھوک جو ہے نا، آپ کی جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، وسائل کی کمی جو ہے، یہ جرائم کی جڑ ہے، جرائم کی ماں ہے۔ اس کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ اس کو حکومت نے ایڈریس کرنا ہے، اس کو آپ کے اداروں نے ایڈریس کرنا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر پریشر جو ہے اکانومی کا وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج پیٹرول کا کیا حال ہے، آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل، گرمیاں آ گئی ہیں، کہاں جائیں گے لوگ، کہاں سے لیں گے؟ جو خواتین ہیں یا اس طرح کے جو کرائم ہوتے ہیں، وہ جب ان چیزوں کو دیکھتی ہیں تو وہ کسی اور طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں جہاں پہ پیسہ ہے، اسودگی ہے۔ اس اسودگی تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے درمیان میں جو جن کو رکاوٹ سمجھتی ہیں، وہ ان کے بچے کیوں نہ ہو، ان کو ہی مارنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ تو ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، ان ایشوز کا حل کرنا ہوگا۔ یہ جو ٹیبوز ہیں اور یہ اس قسم کے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ گھٹن اور حبس ہے، اس کو دور کریں۔ آپ کی سوسائٹی میں مجھے یہ بتائیں کہ انٹرٹینمنٹ کے کتنے مواقع ہیں، آپ تیزی سے ان کو بند کرتے جا رہے ہیں۔ کتنے پارکس ہیں آپ کی سوسائٹی میں، کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جا کر اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں۔
کرائم بنتا ہے اس چیز کے اوپر. جس بندے کو, جس نوجوان کو اپنی انرجی جو ہے وہ کھیل کے میدان میں کنزیوم کرنے کا موقع نہیں مل رہا, کسی پارک میں جا کر انٹرٹین ہونے کا موقع نہیں مل رہا, اپنے ایسی جگہ نہیں مل رہی جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بیلنس کر سکے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جبراً زیادتی ہوتی ہے خواتین کے ساتھ. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اغوا کرتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تاوان کے لیے اغوا کر لیتے ہیں. لوگ گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں, اور یہ روڈ پر جاتی ہوئی خواتین کے ساتھ ہم زیادتی کر جاتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ سوسائٹی گھٹن کا شکار ہے. ہم نام نہاد قسم کے, جسے کہہ لیں کہ مذہبی دباؤ کا شکار ہیں, بالکل نام نہاد قسم کا مذہبی دباؤ, نام نہاد قسم کے اخلاقی آپ کہہ لیں کہ بیریئر کا شکار ہیں, نام نہاد قسم کے ہم خاندانی اصولوں کا شکار ہیں. ان چیزوں سے نکلنے کے لیے تعلیم کی, تربیت کی, اویئرنیس کی, ان چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر معاشرے میں ہم نے ان جرائم کو کم کرنا ہے, تو قابو پانا ہے. ورنہ یہ بہت ایک, میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ایک الارمنگ صورتحال ہے, ایک خطرناک صورتحال ہے. اس کو ٹائملی اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا تو مسائل بڑھیں گے. اور ایک اور سب سے بڑی وجہ جو سی وہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک پرابلم آپ کی آبادی بھی ہے. جس تیزی سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے نا, اتنی تیزی سے آپ کے وسائل کم ہو رہے ہیں اور اتنا ہی ٹکراؤ بڑھ رہا ہے, اتنا ہی جرائم بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو کمزور ہوگا اس کے خلاف جرائم کی شرح زیادہ ہوتی ہے. خواتین نسبتاً جو کہ ذرا کمزور ہوتی ہیں یا سوسائٹی میں ذرا ان کو وہ نیچے والے ہاتھ پہ ہوتی ہیں, تو ان کے اوپر ان کی طرف یہ رخ زیادہ ہو جاتا ہے, یا بچوں کی طرف ہوتا ہے. ناظرین, خواتین کے بڑھتے ہوئے واقعات جن میں اغوا, لاپتہ ہونا یا تشدد زدہ لاشوں کا ملنا شامل ہے, آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں. یہ رجحان نہ صرف معاشرتی طور پر تشویشناک ہے بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے. یہ سوال اہم ہے کہ ہمارے قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ماہر قانون کی نظر میں ایسے واقعات کے پیچھے کس حد تک قانون پر عمل درآمد کروانے والے اداروں کی کمزوری یا کوتاہی شامل ہے. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں خواتین کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کے واقعات پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا. اب ہم آپ کو سنوائیں گے کہ ماہر قانون علی زاہد بخاری اور میاں عرفان اکرم کی زبانی کہ وہ اس سنگین مسئلے پر کیا رائے رکھتے ہیں. خواتین کے جو لاپتہ ہونے کی پورے شہر لاہور میں ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں, اس کی اعداد و شمار ہم نے آپ کے سامنے رکھا, 500 سے زائد ہیں. اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو پولیس کا موقف ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری خواتین اپنی مرضی سے, بچیاں جو ہیں مرضی سے اپنے گھروں سے چلی جاتی ہیں اور والدین جو ہیں مقدمات درج کرواتے ہیں. کچھ خواتین مل جاتی ہیں, کچھ نہیں مل پاتی ہیں, اور اس میں سے کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کو واقعی میں اغوا بھی کیا جاتا ہے یا ان کو اغوا کسی غرض کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں قانونی پہلو جو ہے وہ شامل کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو مقدمات درج ہوتے ہیں ان کا پروسیس عدالتوں میں کیسے ہوتا ہے. اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر قانون ہیں علی زاہد بخاری صاحب. ان سے جانتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حکومت پنجاب کا بھی ایک ریڈ لائن ہے کہ بچے اور خواتین کے کیسز جو ہیں وہ فوری طور پہ حل ہونے چاہیے. علی صاحب, یہ بڑی خوفناک فگر ہے. لاہور میں اگر 500 سے زائد پچھلے کچھ سالوں میں اتنے بچیاں اغوا ہوئیں, مقدمات درج ہیں, ریکارڈ بولتا ہے, تو عدالتوں میں ایسے کیسز کے ساتھ, ایسی ایف آئی آرز کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, ذرا تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں نا 365 جی بالکل 365 کی, ان میں انفارچونیٹلی میں یہ پہلے کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر سے فروٹفل جو ہے وہ 2 سے 3% بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے کچھ ریزنز ہیں. ان کی سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ جو بچی اغوا یا جس کی ایف آئی آر اغوا کی آتی ہے وہ اکثر اوقات وہ خود سے پھر کورٹ میں اپیئر ہوتی ہیں اور وہ وہاں پہ کورٹ میں آ کر بیان دیتی ہیں اور اس ایف آئی آر کی کویشمنٹ کو وہ تصور کرتی ہیں اور مانگتی ہیں اپنے نکاح نامہ کے ساتھ. یہ کوئی کسی کا کسی سے تعلق ہو, کوئی شراسائی ہو, یہ کیسز 85% اس کے ساتھ فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ہائی کورٹ کے اندر بھی اور نیچے بھی, جیسے میں نے ابھی نیچے کا پروسیس آپ کو بتایا
یہاں پہ ہیبیس کی اپلیکیشنز جو آتی ہیں، ہیبیس کی پٹیشنز جو آتی ہیں، ان پٹیشنز میں بھی جو 60 سے 65% ہیں وہ انہی معاملات کی آتی ہیں کہ بچی غائب ہو گئی، بچی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو کورٹ کے پاس وہ پہلے جانے کا رستہ نہیں ہوتا اگر آپ ایف آئی آر نہ دیں، تو وہ رستہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. تو آپ ہیبیس کی ایک پٹیشن موو کر کے ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. اور آپ آ کے پولیس کو کہے کہ اس کو پروڈیوس کرے. ٹھیک ہے. اب اس پٹیشن کی بہت کم لیمیٹیشنز ہیں. انہوں نے اس کو ڈھونڈ کر لانا ہے ایز پر انفارمیشن گیون بائی دا پیرنٹس. ٹھیک. اگر تو انفارمیشن گیون بائی دا پیرنٹس میں پیرنٹس بتا دے کہ یہ جی مجھے یہ شک ہے کہ یہ اس نے اغوا کی، دین پولیس کا صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو تلاش کرے، اس تک پہنچے اور اس کو ریکور کرنے کی کوشش کرے. ہمارے ہائی کورٹس بھی ان پٹیشنز کو بہت زیادہ ایکسٹینسولی آگے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک پٹیشن میں نام نہیں لیتا، نہ میں آنریبل کورٹ کا نام لیتا ہوں. ایک پٹیشن ہے جو ہیبیس کی 1.5 سے پونے 2 سال چلی ہے جی، ریگولر چلی ہے، اور اس کا اینڈ یہ ہوا کہ لڑکی اور لڑکا جس کے اوپر الزام تھا اس کو اغوا کرنے کا، ان دونوں نے اپنا بیان نیچے دے دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی ہم نے نکاح کیا ہے، ہم ہیپیلی میرڈ لائف گزار رہے ہیں، یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، اور یہ پرچہ جو میرے پہ ہوا ہے یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے، اور یہ جو پٹیشن چل رہی ہے یہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں وہ 1.5 سال کا جو ٹائم ہے اس کا کون جواب دے گا؟ سو یہ، اور جو اصل کڈنیپس ہیں یہ نمبر کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر میں اس آپ 85% کہہ رہے ہیں اور اس میں 15% بھی اگر ہے تو دس از ناٹ اے اسمال نمبر. اگر تو کوئی کڈنیپ ہے اور کڈنیپ ہوا ہے آن دا ریئل ٹرمز آف مانیٹری ایشوز، کوئی کسی دشمنی کی بیس پہ، دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. ان کی ریکوری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور پولیس کا اس کے اندر یہ جو رپورٹ آئی ہے نا، جو ابھی آپ نے مجھے بتائے فگرز، یہ الارمنگ ہے. پولیس کے لیے یہ شاکنگ بھی ہونے چاہیے میری نظر میں. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا، اگر ابھی بھی پولیس نہیں جاگتی، تو پولیس کو اس کا بہت سخت جواب دینا پڑے گا. علی صاحب، اس میں آپ کے جواب میں 2-3 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 85% ایسے ہی ہوتا ہے، مانتے ہیں، سوسائٹی بھی مانتی ہے، پولیس بھی مانتی ہے، اور اس میں کچھ ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ وہ ماں باپ بیچارے تھانوں کے چکر کاٹتے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے افسران کے پاس بھی جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ چل جائے کہ ہماری بیٹی، ہماری پیاری لختے جگر ہماری زندہ بھی ہے یا مر گئی. تو ان کا بھی پتہ نہیں لگایا جا سکتا. کسی جگہ پہ وہ کیس میں اسٹیٹمنٹ عدالت میں نہیں دینے آتی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دس از ویری انفارچونیٹ. پہلے تو دوسرا، ایک کڈنیپ کا کیس رورل ایریا میں ہونا، ایک اربن ایریا میں ہونا، اس میں بڑا فرق ہے. آپ میٹرو سٹیز میں دیکھیں تو یو ہیو کیمراز ٹو اسسٹ، مگر اگر کوئی بچی اغوا ہو جائے کسی گاؤں سے تو آپ کو اس کا ٹیکنیکل ایویڈنس ڈھونڈنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. آپ کو کسی کو ٹریس کرنے کے لیے نا، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ پاؤں کے نشانوں سے پتہ کیا کرتے تھے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، بالکل ایسے. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو ٹیکنیکل ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس، کیمرہ، فونز جو آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہیں. دس از میری نظر میں آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے. اگر آپ کو اسیس مل جائے کسی فون کی، جو ہمارے ولیجز ہیں یا جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ کیمراز کی اس طرح سے اسیس ہمارے پاس نہیں ہے. ان کیسز کو ڈھونڈنے میں پولیس کو ٹائم لگتا ہے. مگر یہ جو ابھی آپ نے فگرز بتائی لاہور کے ہیں، اور لاہور کے فگرز میں اگر یہ سچویشن ہے تو میرا خیال ہے کہ پولیس مسٹ ویک اپ.
ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک ایسے ہی کیسز میں کچھ ایسے واقعات بھی شہر لاہور میں ہوئے جو ہم نے رپورٹ بھی کیے اپنے بہت سارے پروگراموں میں، ان کا ذکر بھی کیا. کچھ تشدد زدہ لاشیں ملتی ہیں خواتین کی. ایک تو منشیات کے عادی لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے ڈرگ ایڈکٹ ہیں تو ان کو جو ہے وہ لاوارث ہوتے ہیں یا مل جاتے ہیں لواحقین تو تدفین کر دی جاتی ہے رفائی اداروں کی طرف سے. لیکن کچھ ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں جس میں پولیس 302 کی دفعات کے تحت مقدمات بھی درج کرتی ہے. پھر کچھ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں قتل کر کے کہیں پھینک دیا جاتا ہے، جس میں لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی نہیں ہے. تو کئی لاشیں لاوارث خواتین کی دفن ہے، 302 کی دفعات ہے، اور کیس التوا کا شکار ہیں، کوئی اس میں اپڈیٹ نہیں ہے. تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے کہ پولیس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ کر لیا؟ جیسے ایک جنات والا کیس بہت مشہور ہوا کانا میں، 2019 میں وہ خاتون لاپتہ ہوئی، آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ گئی کہاں، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ پتہ نہیں. سچویشن ایسے ہے کہ جو یہ کیسز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر کسی قسم کا آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں ہوتا. یہ ایک لاش پڑی ہے، ایک آئیڈینٹیفائی کسی نے کیا کہ ایک لاش ہے، اس نے پولیس کو کال کر دیا. اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پولیس کی سچویشن یہ ہے کہ دیر از اے ڈیڈ باڈی. اب اس سے آگے کسی کو کچھ نہیں پتا. اس طرح کے کیسز کے اندر سرکمسٹانشل اور رپورٹس اور ٹیکنیکل ایویڈنس سے ہوتا ہے. دیٹ از دا مین ایویڈنس، کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں ہے. آپ کو لاش کے جو لواحقین ہیں ان تک بھی خود پہنچنا ہے. وہ کب پہنچیں گے؟ جب آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے بچی کو. وہ آپ نادرا سے لیں گے، وہ آپ ڈفرینٹ محکموں سے لیں گے، آپ ایون پولیس اسٹیشن سے لیں گے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جورسڈکشن آف پولیس اسٹیشن جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لاش کو کسی اور جورسڈکشن میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ بچی جہاں سے ہوتی ہے وہ کسی اور جورسڈکشن سے ہوتی ہے. اب اس کے درمیان بھی ایک چین کو مینیج کرنا ہوتا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ہم نے سنا تھا کہ بہت ویل اکوپڈ کیا ایک اسپیشل ادارہ بنایا گیا CCD، اور اس کو ایک ہی ٹاسک تھا کہ آپ نے اس قسم کے جو جرائم ہیں اس کو صوبے سے ختم کرنا ہے. اور بہت ہیوی فنڈز اس کو پرووائڈ کیے، بہت ویل اکوپڈ کیا گیا، اور اس میں کہا یہ گیا کہ سب وہ لوگ تعینات کیے گئے ہیں جو سفارش کے بغیر ہیں، اور جو ان کے انچارج ہیں ٹھٹا صاحب، ان کی مرضی کے بندے ان کو دیے گئے ہیں. اور انہوں نے گارنٹی دی تھی گورنمنٹ کو کہ میں اس صوبے کو جرائم سے بالکل پاک کر دوں. ہاں کچھ عرصہ کچھ ایسے اقدامات ہوئے جس کے ہم خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہونے چاہیے، لیکن کر رہے ہیں یہ. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس سال کے 100 دنوں میں 29,046 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں ڈکیتیاں بھی ہیں، رازنیاں بھی ہیں، اغوا برائے تاوان بھی ہیں، اس میں قتل بھی ہیں. چلیں قتل تو کوئی ذاتی دشمنی کا سبب ہوتا ہے، اس پر تو ان کے اوپر کوئی بدل نہیں ہوتا، اتنا لوڈ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو رازنی، چوریاں، ڈکیتیاں، لوگوں کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں سڑکوں سے چھیننا، اس کے یہ جواب دہ ہیں. اور اچھا اقدام کر رہی ہیں مریم نواز، انہوں نے خود ٹویٹ بھی کیا، خود شیئر بھی کیا، اور اب ان سے جواب بھی طلب کر رہی ہیں. لیکن یہ بہت نہیں ہے. ان کو باقاعدہ ہمیں ان کی ماہانہ رپورٹ، بلکہ ماہانہ کیا ویکلی رپورٹ اگر ہم اس کو لیں گے تو یہ معاملات سیدھے ہوں گے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محکمے بھی شروع میں تو اپنی بہت پرفارمنس دکھاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ شاید وہ سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ شاید کسی کمپرومائز کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے اقدامات سے آپ پہ پریشر تو بہت آتا ہے نا، گورنمنٹ پہ بھی آتا ہے،
آپ پہ بھی آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا پڑی ہے, ہم کیوں یہ اقدام کریں, ماورا عدالت قتل کیوں کریں, ہمیں جواب دینا پڑتا ہے, عدالتوں میں بھی جواب دینا پڑتا ہے, اللہ کے گھر بھی جواب دینا پڑے گا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کو فی الفور اگر وہ نہیں روکیں گے تو جو ایک ہلکا سا گیپ آیا تھا وہ ختم ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جھاکا ہی ہے چوروں ڈکیتوں کا, وہ ڈرے, اب انہوں نے پھر وارداتیں شروع کر دیں. اگر اب وہ نہیں پکڑے جاتے یا ان کو سزا نہیں ہوتی تو آپ کل ان کو قابو نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے, اداروں سے ایکسپلینیشن مانگنی چاہیے. اداروں کو چاہیے کہ وہ خود فرنٹ پہ آ کے یہ جو جرائم ہے نا, ایکچولی اس جرائم کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو عام پبلک ہے نا اس کے اندر ایک خوف و ہراس آ جاتا ہے. مرڈر کا شاید اس کا خوف و ہراس نہیں ہے, ایک جو رازنی ہوتی نا, اب راستے میں جاتے آپ کو ڈکیتی پڑ گئی, چوری پڑ گئی, کسی بندے نے گن پوائنٹ سے آپ سے موبائل چھین لیا, آپ سے موٹر سائیکل چھین لی یا گاڑی چھین لی, آپ کی گاڑی واپس بھی مل جائے تو ساری زندگی وہ آپ کے ذہن سے وہ واقعہ نہیں جاتا. آپ عام نوعیت میں بھی کہیں بھی جاتے ہوئے اسی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ کہیں یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے, اور اس لحاظ سے مینٹلی آپ کو بہت بڑا ٹارچر ہے. تو یہ فوراً تدارک کروڑوں روپیہ لگا دیا انہوں نے سیف سٹی پہ, لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ سیف سٹی کا جو اصل مقصد ہے وہ تو یہ استعمال ہی نہیں کر رہے. سیف سٹی کو تو انہوں نے صرف چلانوں کے لیے رکھا ہوا ہے. سیف سٹی کا اصل مقصد انہی وارداتوں کو روکنا ہے. سیف سٹی کا مطلب یہ صوبہ عوام کے لیے سیف بنانا ہے, اللہ عوام سے ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے. اس لیے اگر انہوں نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرے طریقہ کار ہیں. وہ ایک ججمنٹ بھی آئی تھی شاہد کریم صاحب کی, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے ٹریفک وارڈنز یا ٹریفک والوں کو ڈرونز دیے جائیں, ان کے علیحدہ کیمرے تعینات کیے جائیں. لیکن اب سارا دن وہاں سیف سیٹ پہ بیٹھ کے وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کا ٹائر جو ہے وہ اسٹریٹ لائن پہ آ گیا, کس کا ٹائر زیبرا کراسنگ پہ آ گیا, کس نے اشارہ کراس کر لیا. اب یہ تو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ فٹافٹ دھڑا دھڑ چلان کیے جا رہے ہیں. اربوں روپے کے آپ نے چلان کر دیے. آپ نے صرف عید کی چھٹیوں میں تقریباً کوئی 2.5 کروڑ روپے کے چلان کر دیے, جو کہ چھٹیاں ہیں, لوگ ذرا تھوڑا کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں, مطلب اتنا زیادہ نہیں خیال کرتے, بچوں کے ساتھ بھی نکلے ہوتے ہیں. تو آپ ان دنوں میں بھی آپ نے اتنے ہیوی چلان کر دیے. کیا یہ جو واقع ہوئے ہیں یہ روکنا ان کا ذمہ داری نہیں ہے؟ اس لیے وہ جو مین کام ہے سیف سٹی کیمراز کا, جس کے لیے ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ کریں. یہ چلان کرنا بند کریں. ان کو جو مقصد کے لیے کیمرے لگائیں گے ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں. انشاءاللہ اس میں کافی افاقہ ہوگا. یہ جو کام شروع کیا ہوا نا چلان کرنے کا اور بڑے ہیوی چلان کرنے کا, ریونیو اکٹھا کرنے کا, اس کو ختم کریں. اور اگر آپ ریونیو لوگوں سے اکٹھا کر رہے ہیں تو اس ریونیو کے بدلے ان کو کوئی لائف کی اور ان کے جان و مال کی جو سیکیورٹی ہے, کوئی تحفظ ہے, وہ بھی پرووائڈ کریں. ناظرین, آپ نے ماہر قانون کی رائے سنی کہ ایسے واقعات میں قانون اور اداروں کی ذمہ داری کس حد تک ہے, لیکن معاشرتی نبض پر ہاتھ رکھنے والے سیاسی ورکر بھی اس بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں. وہ نہ صرف قانون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ حکومتی اداروں کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں. ایسے سیاسی کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت اور ادارے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات کو روکا جا سکتا ہے اور معاشرتی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آئیے سنتے ہیں ایسے سیاسی ورکروں کی زبانی کہ وہ اس سنگین مسئلے پر کیا رائے رکھتے ہیں. صاحب, چیف منسٹر صاحبہ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ان کے دور حکومت میں 2 بڑے سخت آئے. ایک جب داتا دربار کا معاملہ آیا تو بیوروکریسی اور پولیس کو انہوں نے جو ہے وہ کھینچا, سرزنش کی. دوسرا چند دن پہلے کہ کرائم کا گراف پنجاب سمیت لاہور سمیت ذرا اوپر گیا ہے. تو سیاسی جماعتیں, عوامی حلقے, تاجر برادری, تمام شہر میں رہنے والے, پنجاب میں رہنے والے لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات؟ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو اجلاس کیا ہے, جماعت اسلامی کی طرف سے ہم تو بار بار اس پر بات کر رہے تھے, توجہ دلا رہے تھے کہ یہ جو کرائم کی ریشو ہے یہ بڑھ رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ماننے کی طرف نہیں آتے. ہم اعلانات کیے جاتے ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں اور عوام سے کہتے ہیں کہ اب جو کرنے لگے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اب جو ہم
شروع کریں گے اس کا کبھی کسی نے تصور نہیں کیا، اور ایک مثالی ریاست ہوگی، اور یہ سارے اعلانات اور دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو اجلاس ابھی ریسنٹلی ہوا ہے یہ دراصل فیلئر ہے جس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خوشائند چیز ہے کہ انہوں نے اپنی ناکامی کو مانا ہے، اور یہ ناکامی صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کے ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ناکامی ہماری نظر میں ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ذبح حالی کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک چیز آئی سی یو میں ہے اور آپ اس کو میک اپ کر کے فوٹو سیشن کریں اور کہیں دیکھیں مریض تو مسکرا رہا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا تو رنگ بھی بڑا سرخ ہے۔ تو یہ پوری جو فیبریکیشن ہے، یہ جو ڈیجیٹل دنیا کی کارکردگی ہے، یہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ یہ لوگ آپ کو غلط رپورٹ کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے، کرائم کی ریشو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم لاہور کی صرف بات کر لیں تو پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی لاہور نے جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں کہ 2025 میں صرف 1,94,498 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو اندراج کیا گیا 1,94,498 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، بے شمار ہزاروں کیسز ایسے ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ مجاہد صاحب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پر ڈے 500 کی ریشو بنتی ہے۔ یہ وہ کویسچن مارک ہے ہماری پولیس پہ، ہمارے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ۔ ایک ادارہ نہیں ہے، بے شمار ادارے ہیں، نیلا پیلا کالا، آئے روز نئی نئی فورسز بنتی ہیں، اور ان فورسز کی کارکردگی جو ہے، جو کاؤنٹر چیک ہے، وہ اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو سمجھ یہ آئے گی کہ وہ پیرا فورس ہے، 6 ماہ بڑی اچھی کارکردگی رہی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی جو پیرا فورس ہے وہ بتا مافیا بھی بن چکی ہے، وہ مارکیٹوں سے پیسے بھی لے رہی ہے۔ اس کے ڈی جی صاحب کو آج تک میں نے تو آن گراؤنڈ نہیں دیکھا کہ وہ کسی جگہ آئے ہوں، انہوں نے لوگوں کی بات سنی ہو، انکروچمنٹ کی بات کی، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جو چھوٹے اور بڑے قبضے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، بازار کھلنے چاہیے، سڑکیں جو ہیں وہ اس میں گنجائش پیدا ہونی چاہیے، یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ لیکن آج یہ سچویشن ہے، ہم بار بار پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی لاہور کے پلیٹ فارم سے یہ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ فلاں اور فلاں بازار میں کروڑوں روپیہ منتھلی لی جا رہی ہے، فلاں اور فلاں جگہ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بالآخر لوگوں نے ویڈیو ثبوت دینا جو ہیں وہ شروع کر دیے۔ تو ان کے جو دعوے ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، خوش آئند ہیں کہ یہ آپ کو آپ اور جناب کہا جائے گا، یہ میری پنجاب کی عوام ہے، ان کو ادب اور بھائی ادب اور طریقے کا عالم تو یہ ہے کہ جو ایک بنیادی ضرورت ہے جان اور مال کی حفاظت، صحت اور تعلیم کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا، آپ اس کو پرائیویٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو عوام کی جان اور مال کی حفاظت ہے وہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے جو کہ آپ ادا نہیں کر رہے، اور آپ نے مان لیا، یہ اقرار ہے، یہ تسلیم کیا آپ۔ کیسر صاحب یہ کس طرح سے اعتراف ہے کہ اگر چیف منسٹر صاحبہ کو کوئی ویڈیو ملتی ہے، کوئی خبر ان کی نظر سے گزرتی ہے تو اس پہ وہ ایکشن بھی کرتی ہیں، بندے معطل بھی ہوتے ہیں، سسپینڈ بھی ہوتے ہیں، تو پھر ایکشن تو وہ کرتی ہیں۔ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے CCD بنا دی، 3000 کی فورس نے پنجاب پولیس کی لاکھوں کی فورس کے مقابلے میں کرائم کو کنٹرول کیا، گراف نیچے آیا۔ پنجاب پولیس کے اوپر وہ بات کر رہی ہیں کہ اب تو سیاسی مداخلت بھی نہیں ہے، SHO مرضی کے مطابق لگتا ہے، DIG کی انچارج انویسٹیگیشن DIG کی مرضی کے مطابق لگتا ہے، تو پھر پولیس کی ناکامی، حکومت کی ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو پیرامیٹرز ہیں نا کارکردگی ناپنے کے، وہ میرا خیال ہے حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ پیرامیٹرز بنائے اور اس کے مطابق کارکردگی چیک کرے۔ کارکردگی کا پیرامیٹر تو یہ ہے کہ پنجاب کی 12 کروڑ سے زائد عوام جو ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے متعلق، لا اینڈ آرڈر کے متعلق، امن و امان کے متعلق، اپنی جان اور مال کی حفاظت کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ وہ رائے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم عوام سے ہیں، ہم سارا دن رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات کرنا بہت بنیادی ضرورت ہے، ان کو بجٹ دینا، ان کے جو بنیادی اخراجات ہیں وہ اس طرح نہیں دیے جاتے، عوام سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی صاحب حیثیت بندے کا وہ جب آپ اس سے کوئی چیز کر کے کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے ملازم کے طور پہ کام کر رہے ہوں گے،
تو پولیس کی جو اصلاحات ہیں جن کا یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ میری عوام کو آپ اور جناب کر کے بلایا جائے گا اور پولیس یہ کرے گی، پولیس وہ کرے گی، لیکن عملی طور پہ یہ ساری چیزیں وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک تو کرائم کی ریشو میں نے آپ کے سامنے لاہور کا ڈیٹا پیش کیا، اس طرح پورے پنجاب کا ڈیٹا جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کے اندر خود پولیس کے لوگ کرائم کرنے والے یہاں پکڑے جاتے ہیں اور ان پر انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ جو اس وقت لاہور کی ڈی آئی جی آپریشن ہے، ایس ایس پی آپریشن ہے، ہماری انٹریکشن اور ملاقاتیں رہتی ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش بھی اچھی ہے، محنت بھی کرتے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور شاید وہ رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے بظاہر گورنمنٹ پوری نہیں کرتی۔ اور یہ کبھی بات ہوئی اس پہ؟ گورنمنٹ نہیں، میرا یہ خیال ہے، میں نے جو ضبو حالی تھانوں کی دیکھی ہے جا کے، اگر آپ کے یہاں 84 سے زائد تھانے ہیں، آپ تو ایک ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں، ایک ایک چیز کو، ایک ایک فرد کو بائی نیم جانتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں، ایک فورس آتی ہے اس کو تو جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ چمچماتی گاڑیاں اور اسلحہ اور پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے امن قائم ہو جائے گا، یہ عارضی حل ہے اور یہ عارضی امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک موقع آتا ہے سی سی ڈی کے ذریعے بالکل ماورا آئین چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گی ایک دن۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ہر چیز کو آئین اور قانون کے نیچے آنا چاہیے، اور سی سی ڈی ہو یا بی سی ڈی ہو یا اس کے کئی نام رکھ لیے جائیں اور نئی فورسز آ جائیں، جو بندہ قانون کا خود احترام نہیں کرتا وہ قانون کو نافذ نہیں کر سکتا۔ آپ 10 20 50 ہزار بندہ تو مار دیں گے، کل کو آپ یہاں بھی جواب دیں گے اور آگے جا کے بھی آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا کہ اس میں سیاسی مخالفت اور وابستگی میں تو لوگ نہیں چلے گئے، اور اگر دوسرے لوگ بھی گئے ہیں تو کیا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس طرح سزا اور جزا کا ایک میکانزم ہے، یا ہمارا آئین اور قانون یہ کہتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عارضی ریلیف ہے، اور اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کا کچھ عرصے بعد یہ امپیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور چیزیں پہلے سے زیادہ لیتھل انداز میں سامنے آتی ہیں۔ اصل مسئلے کا حل یہ ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری ہو اور قانون سب کے لیے ایک ہو۔ ناظرین، خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات ہمارے معاشرتی نظام کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہیں۔ اغوا، لاپتہ ہونا، تشدد زدہ لاشوں کا ملنا اور گھریلو جھگڑے کے نتیجے میں قتل جیسے واقعات اب معمول بنتے جا رہے ہیں۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی مجموعی خودکشیوں میں تقریباً 48% شادی شدہ خواتین شامل ہیں۔ اسی طرح ماؤں کے ہاتھوں بچوں کے قتل کے 63% واقعات صرف پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید تحقیقات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایسے کیسز میں 34% کے پیچھے دوسری شادی کی خواہش کار فرما ہوتی ہے۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف خوفناک ہیں بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خاندانی نظام کی جڑیں کس طرح کمزور ہو رہی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قانون پر عمل درآمد کروانے والے اداروں کی کمزوری اور معاشرتی دباؤ ایسے واقعات کو روکنے میں ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حالیہ اجلاس میں خواتین کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف تشویش کافی ہے یا عملی اقدامات بھی کیے جائیں گے؟ ناظرین، یہ وقت ہے کہ معاشرہ اجتماعی طور پر سوچے۔ والدین، اساتذہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیاسی قیادت سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے ابھی قدم نہ اٹھایا تو یہ رجحان مزید خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا جرم انجام۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔